अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। रात के आखिरी पहर का वक्त था। आसमान पर बादलों का हल्का सा पर्दा था और दूर कहीं मौज़न की आवाज़ फिजा में गूंजने लगी थी। गांव के पुराने मकान की छत पर बैठा दानियाल चुपचाप आसमान को देख रहा था। उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। उसने आज ही एक फैसला किया था, ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल सकता था बल्कि उसकी माँ और बहन भाइयों के लिए उम्मीद का दरवाज़ा भी बन सकता था। दानियाल पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वालिद किसान थे, मेहनती मगर हालात के हाथों मजबूर। एक दिन अचानक बीमारी ने उनका सब कुछ छीन लिया। दानियाल उस वक्त सिर्फ 22 साल का था जब उसने अपने बाप को कब्र में उतारा और साथ ही अपने कंधों पर पूरे घर का बोझ उठा लिया। घर में एक बीमार माँ थी, दो छोटे बहन भाई स्कूल जाने के ख्वाब देखते थे और घर के दर दीवार गुर्बत के निशानों से भरे हुए थे। सुबह का वक्त होता तो दानियाल खेतों में मजदूरी करने चला जाता, शाम को किसी दुकान पर काम करता और रात को बैठकर अपनी माँ के पांव दबाता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, मगर उसके अंदर का दुख किसी को नजर नहीं आता था। एक दिन उसके दोस्त साजिद ने उसे बताया कि एक कंपनी बैरूने मुल्क मुलाजमीन की भर्ती कर रही है। जर्मनी में ड्राइवर की नौकरी है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। दानियाल ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर माँ की छुरियों वाले चेहरे पर नजर पड़ी। वो जान गया कि अब रुकने का वक्त नहीं है। अगली सुबह वो करीबी शहर गया, दस्तावेजात जमा करवाई और किस्मत ने उसका साथ दिया। 2 हफ्ते बाद उसे इत्तला मिली कि उसे जर्मनी में एक बड़ी कंपनी के लिए प्राइवेट ड्राइवर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। उसी रात दानियाल की माँ के चेहरे पर एक बरसों बाद हकीकी मुस्कुराहट आई। बेटा, अल्लाह तेरा निगहबान हो, बस अपनी नमाजें और ईमानदारी ना छोड़ना, उसने कहा। और दानियाल ने माँ के हाथ चूमे और वादा किया कि वो उनके ख्वाब पूरे करके वापस आएगा। गांव के छोटे से स्टेशन पर जब वो रवाना होने लगा तो सारे रिश्तेदार जमा थे। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में फख्र। बहन ने उसकी कलाई पर दुआ वाला धागा बांधा। भाई जल्दी आ जाना, हमारा नया घर बनवाना। दानियाल मुस्कुरा दिया, मगर दिल में एक अनजानी घबराहट थी। वो जानता था कि परदेश की जिंदगी आसान नहीं होगी। 2 दिन के सफ़र के बाद वो लाहौर के हवाई अड्डे पर पहुंचा। ये उसकी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट थी। जहाज़ के उड़ान भरते ही उसके दिल में दुआ उभरी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़ हिलाल अता करना और मेरे कदमों को इज़्ज़त देना। जब जहाज़ ने जर्मनी की ज़मीन पर उतरना शुरू किया तो बाहर बर्फ़ के ज़र्रात उड़ रहे थे। हर मंज़र अजनबी, हर चेहरा नया, हर ज़ुबान गैर मानूस। दानियाल ने अपने दिल को मजबूत किया और एयरपोर्ट से निकलते ही कंपनी के नुमाइंदे से मिला। उसे एक शानदार अपार्टमेंट में ठहराया गया और अगले ही दिन बताया गया कि वो एक मारूफ बिजनेस वुमेन मिस आयजा खान के लिए पर्सनल ड्राइवर के तौर पर मुंतखब हुआ है। दानियाल ने नाम सुना तो हैरान रह गया। वही आयजा खान जिसकी तस्वीरें अक्सर पाकिस्तानी अखबारात में छपती थी, जो बैनुल अक़वामी सतह पर एक कामयाब और ख़ुद मुख्तार खातून के तौर पर जानी जाती थीं। दिल में खौफ और जोश दोनों ने जगह ली। वो सोचने लगा, क्या मैं उसके मयार पर पूरा उतर सकूंगा? पहली सुबह वो सूट पहनकर कार के पास खड़ा था। स्याह गाड़ी चमक रही थी जैसे खुद एजाज की अलामत हो। जब आयजा इमारत से बाहर निकली तो दानियाल की सांस रुक गई। लंबे कद, गंदमी रंगत, नफीस लिबास, मगर चेहरे पर एक ऐसी सर्द मेहरबानी जो दिल में हलचल मचा दे। उसने मुख्तसर अंदाज में कहा, चलो। दानियाल ने खामोशी से दरवाज़ा खोला। गाड़ी में एक अजीब खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ और कभी कभार आयजा की मुख्तसर हिदायत। वो हर चीज़ को नज़्म ज़ब्त से करती थी, मगर दानियाल ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी बुझा दी हो। रास्ते में अचानक एक गाड़ी सामने आ गई। दानियाल ने फौरन ब्रेक लगा दी। आयजा ज़रा सा आगे झुकी, मगर खुद को संभाल लिया। दानियाल घबरा गया। माफ़ कीजिएगा मैम। आयजा ने उसकी तरफ देखा।
پھر پہلی بار اس کے لبوں سے ایک جملہ نکلا، گڈ، ریلیکس۔ یہ 2 لفظ دانیال کے لیے تعریفی تمغہ بن گئے۔ اس کے اندر کچھ بدل سا گیا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب قسمت کے دھاگے نے ایک عام پاکستانی ڈرائیور اور ایک طاقتور عورت کی تقدیر کو ایک نقطے پر باندھ دیا۔ اس رات جب دانیال اپنے کمرے میں واپس آیا، اس نے ماں کی تصویر نکال لی، ہلکا سا مسکرا کر بولا، امی، میں ٹھیک ہوں اور لگتا ہے اللہ مجھے کسی خاص امتحان کے لیے چن چکا ہے۔ دانیال کی نوکری کو چند دن ہی گزرے تھے، مگر اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مس عائزہ خان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ وقت کی پابند، نظم و ضبط کی پیکر اور گفتگو میں نہایت مختصر تھی۔ دفتر کے ملازمین ان کے سامنے جھجکتے تھے، کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ان کی موجودگی میں پورا عملہ ایک عجیب خاموشی میں ڈوب جاتا، لیکن دانیال کی نگاہوں نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ اس خاموشی کے پیچھے صرف رعب نہیں، دکھ کی گہری تہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ ہر صبح وہ عمارت کے سامنے کھڑا ہوتا، سیاہ کار کو چمکا کر تیار رکھتا، وقت پر عائزہ آتی، دروازہ کھولتی اور بغیر ایک لفظ کہے پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی۔ پھر سفر شروع ہوتا اور پورے راستے میں بس انجن کی آواز، سگنل کی بیپ اور کبھی کبھار اس کے سرد لہجے کی ہدایت، لیفٹ، رائٹ، سٹاپ۔ دانیال کے لیے یہ خاموشی ایک پہیلی بن گئی تھی۔ وہ سوچتا، اتنی کامیاب عورت، اتنی دولت، اتنی عزت، پھر بھی یہ اداسی کیوں؟ ایک دن دفتر کے گیراج میں وہ کچھ ملازمین کی سرگوشیاں سننے لگا۔ پتہ ہے، میم عائزہ کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ ہاں، پچھلے سال۔ تب سے وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ دانیال کے قدم تھم گئے۔ اچانک بہت کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ وہ سرد لہجہ، وہ تنہائی، وہ سخت رویہ، سب زخموں کی دیواریں تھیں جو ایک عورت نے اپنے دل کے گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ اگلے دن راستے میں جب عائزہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، دانیال نے ریئر ویو سے ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کی نظریں خلا میں گم تھیں، جیسے یادوں کی کوئی پرانی فلم چل رہی ہو۔ ان کی انگلیاں بے ساختہ اس انگوٹھی کو چھو رہی تھیں جو وہ کبھی نہیں اتارتی تھیں۔ وہ انگوٹھی شاید اس شخص کی یادگار تھی جو ان کی زندگی سے جا چکا تھا، مگر دل سے نہیں۔ اس دوپہر دانیال نے اپنی عادت کے مطابق گاڑی صاف کرتے ہوئے شیشے میں ان کی تھکن بھری پرچھائیں دیکھی۔ وہ دفتر کے دروازے سے باہر آئیں تو قدموں میں لرزش تھی۔ میم، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لیے کافی لے آؤں؟ عائزہ نے سر اٹھایا جیسے کسی نے خاموش لمحہ توڑ دیا ہو۔ نہیں، ضرورت نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، بس چلاؤ۔ گاڑی روانہ ہوئی، مگر کچھ لمحوں بعد عائزہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میم، آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال نے فوراً گاڑی ایک طرف روک لی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ دانیال گاڑی سے اترا، سامنے کیفے سے ایک کپ چائے لے آیا۔ یہ پی لیجئے، گرم ہے۔ عائزہ نے کچھ کہے بغیر کپ لیا۔ چائے کے بھاپ نے گاڑی کے اندر نرم خوشبو پھیلائی۔ انہوں نے ایک گھونٹ لیا، پھر پہلی بار دانیال کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ دانیال۔ دانیال چند لمحے کے لیے چپ رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب عائزہ نے اس کا نام لیا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر گیا، جیسے برف کے نیچے سے پہلی بار دھوپ جھانکی ہو۔ اس دن کے بعد کچھ بدلنے لگا۔ اب کبھی کبھار عائزہ خود بات شروع کر دیتی تھی۔ تمہارا خاندان پاکستان میں ہے؟ جی میم۔ ماں بیمار ہے، بہن بھائی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، لڑکا ہو تم۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر دانیال کے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، بوندوں کی آواز خاموشی کو نرم بنا رہی تھی، اچانک عائزہ بولی، مجھے بارش سے نفرت ہے۔ دانیال نے چونک کر پوچھا، کیوں میم؟ میرے شوہر نے مجھے بارش والے دن چھوڑا تھا۔ اس دن سے بارش بس ایک یاد بن گئی۔ دانیال نے خاموشی سے ونڈ سکرین پر بہتی بوندوں کو دیکھا، پھر نرمی سے بولا، میرے گاؤں میں بارش کو رحمت کہتے ہیں میم، شاید کبھی یہی بارش آپ کے لیے بھی خوشی لے آئے۔ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سی جھلک آئی، جیسے وہ برسوں بعد کسی سادہ سچائی سے مل رہی ہو۔ اس کے بعد سفر میں ایک نئی خاموشی چھا گئی،
مگر اب وہ سرد نہیں تھی۔ اس رات دانیال نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے آج سیکھا ہے کہ کبھی کبھار ایک مسکراہٹ، ایک چائے یا ایک جملہ کسی زخمی دل کے لیے مرہم بن سکتا ہے۔ شاید میں انسانیت کی اصل قیمت ہے۔ اس رات شہر پر ہلکی بارش برس رہی تھی۔ فرینکفرٹ کی روشن سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں، گاڑیوں کے پہیوں سے چھینٹے اڑ رہے تھے اور دانیال حسب معمول مس آئزہ کو ایک بزنس میٹنگ سے گھر واپس لے جا رہا تھا۔ مگر آج ماحول کچھ مختلف تھا۔ آئزہ غیر معمولی طور پر خاموش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک انجانی گھبراہٹ بھی تھی، جیسے وہ کسی فیصلہ کن سوچ میں الجھی ہوں۔ گاڑی میں محض وائپرز کی آواز تھی جو بارش کی بوندوں کو ہٹا رہے تھے۔ اچانک آئزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، دانیال، کیا تم نے کبھی خواب دیکھا ہے کہ تم ایک دن امیر بن جاؤ گے؟ یہ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ دانیال لمحہ بھر کے لیے اسٹیئرنگ پر جھک گیا۔ جی امیر؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں میم، میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کا علاج اچھا ہو جائے اور بہن بھائی آرام سے پڑھ لکھ لیں۔ آئزہ نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں 2 ارب روپے دوں؟ دانیال کے ہاتھ بے اختیار اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ 2 ارب؟ اس نے دھیرے سے دہرایا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا ہو کہ یہ الفاظ واقعی اس کی مالکن کے منہ سے نکلے ہیں۔ ہاں، 2 ارب روپے۔ آئزہ کا لہجہ اب سخت نہیں بلکہ عجیب طور پر سنجیدہ تھا۔ لیکن ایک شرط ہے۔ دانیال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی شرط میم؟ آئزہ نے سیدھا آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک عرصے تک میری زندگی میں میرے شوہر کا کردار ادا کرو۔ یہ الفاظ سنتے ہی دانیال کا دل جیسے بند ہو گیا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور پل بھر میں وہ ایک دم خاموش ہو گیا، کچھ ٹائم کے لیے۔ بارش کی آواز تیز ہو گئی تھی مگر اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میرے شوہر کا کردار۔ میم، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ آئزہ نے ایک لمبی سانس لی۔ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اگلے ہفتے کمپنی کی فیملی بورڈ میٹنگ ہے۔ میرے مخالفین مجھے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ایک اکیلی عورت اتنی بڑی کمپنی نہیں چلا سکتی۔ اگر میں اکیلی گئی تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دانیال خاموشی سے سنتا رہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس میٹنگ میں میرے ساتھ جاؤ بطور میرے شریک حیات، صرف چند دن کے لیے۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ وہ بولتے بولتے لمحہ بھر کو رک گئیں، جیسے دل میں کچھ دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ پیشکش عجیب ہے، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دانیال کا دل کانپ اٹھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنی ماں کا چہرہ ابھر آیا، بیمار ماں، ٹوٹتی چھت، اور بہن جو اسکول کے پرانے بستے کے ساتھ صبح نکلتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں آئزہ کی سرد مگر زخمی آنکھیں گھومنے لگیں، وہ عورت جو باہر سے فولاد لگتی ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ میں صرف ایک ڈرائیور ہوں، دانیال نے آہستہ سے کہا، اور اسی لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ آئزہ نے تیزی سے جواب دیا، کیونکہ تم سادہ ہو، لالچی نہیں۔ باقی مرد صرف میرے پیسوں کے لیے میرے آس پاس ہیں، تم ان سب سے مختلف ہو۔ دانیال کے لیے یہ سب کسی خواب کی طرح سے تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی اتنی اچانک موڑ لے سکتی ہے۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی، خاموشی لوٹ آئی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہر بوند، ہر سانس، ہر لمحہ کسی بڑے فیصلے کے دستک دے رہے تھے۔ رات کے جب دانیال اپنے چھوٹے سے کمرے میں پہنچا، اس نے بستر پر بیٹھ کر ماں کی تصویر دیکھی۔ امی، اگر میں یہ شرط مان لوں تو شاید ہماری زندگی بدل جائے، لیکن کیا عزت بھی بچی رہے گی؟ اس کے دل میں جنگ چھڑ گئی، غربت اور غیرت کے درمیان، ضرورت اور وقار کے درمیان۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آئزہ کی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونجتی رہی، 2 ارب روپے اور ایک کردار، صرف چند دن کے لیے۔ صبح سورج نکلا تو دانیال کے دل کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا آج اگر ہاں کر دی تو زندگی کبھی واپس ویسی نہیں رہے گی، لیکن اگر انکار کیا تو ماں کی دوا، بہن کی فیس، بھائی کی تعلیم، سب خواب رہ جائیں گے۔ جب وہ اگلی صبح
کار کے پاس پہنچا تو عائزہ پہلے ہی انتظار میں تھی۔ ان کے چہرے پر نیند کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ سیدھی بات پر آ گئی۔ دانیال سوچ لیا؟ دانیال نے دھیرے سے جواب دیا، میم آپ کا اعتماد میرے لیے فخر کی بات ہے، مگر میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا۔ عائزہ نے سر ہلایا۔ تمہیں آج رات تک کا وقت دیا، لیکن یاد رکھو یہ صرف ایک پیشکش نہیں، ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ دانیال نے انجن سٹارٹ کیا، مگر اس کے دل کے اندر ایک اور انجن گرج رہا تھا، خوف، ذمہ داری اور ضمیر کا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس بار وہ فیصلہ محض روزگار کا نہیں بلکہ زندگی کے وقار کا ہے۔ اگلی چند راتیں دانیال کے لیے اذیت بن گئی تھیں۔ ہر لمحہ، ہر خیال، ہر دعا کے بیچ وہ ایک ہی سوال سے الجھا رہا، کیا عزت کی قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ کبھی ماں کی بیمار صورت آنکھوں کے سامنے آتی، کبھی عائزہ کی سرد مگر بھروسہ بھری آواز۔ اس کے دل میں دو جنگیں بیک وقت چل رہی تھیں، ایک غربت کے خلاف، دوسری ضمیر کے اندر۔ آخری رات اس نے ماں کی تصویر سامنے رکھی۔ امی، اگر آپ ہوتی تو کیا کہتی؟ جیسے تصویر کی آنکھوں میں جواب چھپا ہو، بیٹا نیت صاف رکھنا، اللہ تمہیں بے عزت نہیں کرے گا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور فیصلہ کر لیا، وہ عائزہ کی مدد کرے گا، لیکن خلوص کے ساتھ، کسی سودے کے طور پر نہیں۔ اگلی صبح جب وہ دفتر پہنچا تو موسم بے حد ٹھنڈا تھا، برف کے ذرات ہوا میں تیر رہے تھے اور پورا شہر جیسے خاموشی اوڑے بیٹھا تھا۔ دانیال نے گاڑی کے دروازے کھولتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں تیار ہوں۔ عائزہ نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت اور اطمینان کی چمک تھی۔ تو پھر دانیال احمد، خوش آمدید میری کہانی میں۔ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا۔ یہ لفظ جیسے دانیال کے اندر اتر گئے۔ اگلے چند دن عائزہ نے اسے تیار کرنے میں گزارے۔ مہنگا سوٹ، نئے جوتے، گھڑی، سب کچھ اس کے لیے اس نے خریدا۔ دانیال کو لگتا جیسے وہ کوئی اور بن گیا ہے۔ میم، یہ سب ضرورت نہیں تھی۔ عائزہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ تاثر پیدا کرنا ضروری ہے۔ میرے خاندان کے لوگ ظاہری چمک دمک سے مروب ہوتے ہیں، تمہیں مضبوط دکھنا ہوگا، کمزور نہیں۔ میٹنگ والے دن دانیال کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا، ٹائی سیدھی کی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایک گاؤں کا لڑکا جو آج ایک کمپنی کی مالکن کے ساتھ بطور شوہر پیش ہونے جا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، مگر دل کے اندر خوف کی بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ جب وہ عائزہ کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا اور سامنے عائزہ خان تھیں، ایک سیاہ شال میں، نہایت پروقار اور حسین۔ ان کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر دل کی گہرائی میں لرزش چھپی ہوئی تھی۔ چلو، سب کی نظریں آج ہم پر ہوں گی۔ بورڈ میٹنگ ایک شاندار کانفرنس ہال میں ہو رہی تھی۔ دیواروں پر شیشے، میز پر فائلیں اور کرسیاں جن پر بیٹھے لوگ کسی عدالت کے ججوں کی طرح لگ رہے تھے۔ دانیال دروازے کے قریب رکا، دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی ہو۔ یہ سب تماشا ہے یا تقدیر کا فیصلہ؟ اس نے سوچا۔ جیسے ہی عائزہ اندر داخل ہوئیں، سب کی نگاہیں ان پر جم گئیں۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی سیدھی میز کے آگے آئیں، دانیال ان کے پیچھے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ یہ کون ہے؟ ڈرائیور نہیں لگتا، ناممکن، یہ تو اس کے ساتھ روز دیکھا گیا تھا۔ عائزہ نے مائک کے قریب آ کر اپنی بات شروع کی۔ محترم اراکین، میں آپ سب کی عزت کرتی ہوں، مگر میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں۔ میں نے اس کمپنی کو اپنی محنت سے یہاں تک پہنچایا ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرے شریک حیات اب میرے ساتھ ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال کا گلا خشک ہو گیا، مگر اس نے سیدھا کھڑا رہنے کی ہمت کی۔ ایک بورڈ ممبر، بوڑھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ عائزہ، یہ سب تماشا ہے۔ ایک عام شخص تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کمپنی کو کسی مذاق میں نہیں چلنے دیں گے۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ عائزہ کی آنکھوں میں بجلی کوندی۔ یہ شخص عام ہو سکتا ہے، مگر اس کا کردار تم سب کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ میرے ساتھ دولت کے لیے نہیں بلکہ سچائی کے لیے کھڑا ہے۔ دانیال کا دل کانپ اٹھا۔ ان الفاظ میں جو یقین تھا وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ پورا ہال خاموش تھا، کچھ چہرے حیرت میں، کچھ طنزیہ مسکراہٹ میں،
مگر آئزہ کی آواز سب سے بلند تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو آئزہ اور دانیال خاموشی سے باہر نکلے۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ایک طوفان گزر گیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آئزہ نے آہستہ سے کہا، دانیال، تم نے میری عزت بچا لی۔ دانیال نے نظریں جھکائیں۔ میم، میں نے وہی کیا جو ایک انسان کو دوسرے کے لیے کرنا چاہیے۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی، مگر اب وہ خاموشی بوجھ نہیں تھی بلکہ اطمینان تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ آج کے دن صرف ایک میٹنگ نہیں جیتی گئی تھی، بلکہ انسانیت کی سچائی نے بھی ایک بڑی جیت حاصل کی تھی۔ شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ فرینکفرٹ کے اونچے درختوں کے سائے سڑک پر لمبے ہو کر پھیل گئے تھے۔ دانیال نے گاڑی پرسکون انداز میں آئزہ کے گھر کے سامنے روکی۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے اثرات ابھی بھی دونوں کے چہروں پر نمایاں تھے۔ آئزہ خاموشی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ دانیال نے حسب عادت دروازہ بند کیا، مگر دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ آج اس نے کسی بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ دانیال اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ماں کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ دل میں شکر گزاری تھی کہ اللہ نے اسے عزت کے ساتھ کامیاب کیا۔ اس نے اپنے دل سے دعا کی، یا رب، جس عورت کی مدد میں نے کی ہے، اس کے دل کے زخم بھی بھر دے۔ پھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں دور آئزہ کے بنگلے کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ اگلی صبح حسب معمول وہ وقت پر پہنچ گیا، مگر آج ماحول بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ گیٹ کھلا اور ایک غیر معمولی بات یہ تھی کہ آئزہ خود باہر نہیں آئی۔ ایک ملازمہ دوڑی آئی۔ میم کہہ رہی ہیں آج آپ براہ راست اندر آ جائیں۔ دانیال چونک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اندر بلایا گیا تھا۔ گھر کی دیواریں سفید مگر سنسان لگ رہی تھیں۔ ہر چیز منظم، مگر ایک عجیب خاموشی چھائی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو آئزہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ دھوپ کے ہلکے سائے ان کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور نرمی سے کہا، آ جاؤ دانیال۔ دانیال نے احترام سے سر جھکایا۔ میم، اگر کل کی میٹنگ کے بعد کچھ مسئلہ ہوا ہو تو؟ آئزہ نے بات کاٹی۔ مسئلہ نہیں دانیال، بس کچھ سچائیاں ہیں جو اب چھپ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر وہی اعتماد تھا، مگر آواز میں تھکاوٹ۔ دانیال، تمہیں پتہ ہے کل کے بعد کمپنی کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے، لیکن ایک سوال میرے اندر مسلسل گونجتا رہا، میں نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں ایک اجنبی پر بھروسہ کیا؟ دانیال خاموشی سے سن رہا تھا۔ آئزہ نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں آزمایا تھا۔ یہ پیسوں کی پیشکش، یہ کردار، سب ایک امتحان تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ کیا دنیا میں خلوص اب بھی زندہ ہے یا نہیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ… دانیال چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ تو وہ سارا معاملہ، 2 ارب روپے کی پیشکش، سب ایک آزمائش تھی؟ آئزہ نے نرمی سے کہا، میں ٹوٹ چکی تھی دانیال۔ میرے قریب آنے والا ہر شخص فائدہ چاہتا ہے، دوست، رشتہ دار، حتیٰ کہ میرا شوہر بھی۔ سب نے میری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا۔ تب میں نے سوچا اگر کسی عام انسان کو آزمایا جائے تو شاید میں پھر یقین کر سکوں، اور تم نے وہ یقین واپس لوٹا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دانیال کے اندر عجیب سا سکون اتر گیا، مگر ساتھ ہی ایک شرمندگی بھی۔ میم، میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ یہ سب نہ بتاتی تو میں خود کو ہمیشہ مکروز سمجھتا۔ آئزہ نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی۔ مکروز نہیں دانیال، تم نے میرا بھروسہ واپس دلایا، اور شاید یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لمحے فضا میں ایک نرم خاموشی چھا گئی۔ آئزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ تم جانتے ہو، جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ خلوص تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گی۔ دانیال نے نظریں جھکا لیں۔ اللہ جانتا ہے میم، میں نے کبھی لالچ سے نہیں سوچا، بس یہ چاہا کہ میرا کام میری ماں کے لیے دعا بن جائے۔ آئزہ خاموش رہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں کل سے فارغ کر سکتی تھی، مگر نہیں کروں گی۔ تم اب میرے لیے ایک ملازم نہیں بلکہ ایک بھروسہ ہو۔
میں جانتی ہوں تم میرا ذاتی معاون بن جاؤ، کمپنی کے ساتھ میرا بوجھ بانٹو۔ دانیال چند لمحے کے لیے کچھ کہہ نہ سکا، پھر بولا، میم اگر آپ کا اعتماد مجھ پر ہے تو میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا۔ عائزہ نے دھیرے سے کہا، دانیال کل رات برسوں بعد سکون سے سوئی ہوں میں۔ شاید زندگی میں پہلی بار مجھے لگا کہ ہر انسان خود غرض نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے یہ یقین دیا ہے۔ دانیال کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، میم شاید اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ کو یقین واپس مل جائے اور مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ عزت کبھی پیسوں سے نہیں بلکہ نیت سے بنتی ہے۔ اسی لمحے عائزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اور شاید یہی تمہارا اصل انعام ہے دانیال احمد۔ ان کے لہجے میں اب برف نہیں بلکہ گرمی تھی، انسانیت کی، خلوص کی اور شکر کی۔ اگلے دن دفتر کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ جہاں کبھی دباؤ اور سرد مہری کا راج ہوتا تھا، وہاں آج ایک ہلکی سی تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمین حیران تھے کہ میں عائزہ خان کے چہرے پر کئی ہفتوں تک اس کے بعد ایک ہلکی مسکراہٹ دیکھی گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے کیا راز ہے، مگر دانیال جانتا تھا یہ وہ خاموش بھروسہ تھا جو دونوں کے درمیان پروان چڑھ چکا تھا۔ اب دانیال صرف ڈرائیور نہیں رہا تھا، عائزہ نے اسے اپنا ذاتی معاون مقرر کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب میٹنگز میں ان کے ساتھ شریک ہوتا، دستاویزات دیکھتا اور بسا اوقات ان کے لیے مشورے بھی دیتا۔ شروع میں وہ جھجکتا تھا، مگر عائزہ نے اس کے اعتماد کو مضبوط بنایا۔ دانیال، میں چاہتی ہوں تم ہر میٹنگ میں میرے ساتھ رہو۔ تمہارے اندر ایک سادگی ہے جو سچائی میں بدلتی ہے، اور یہی چیز اکثر بڑے فیصلوں میں کم ہوتی ہے۔ دانیال کے لیے یہ باتیں کسی خواب سے کم نہ تھیں۔ ایک گاؤں کا لڑکا جو کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا، اب ایک بین الاقوامی کمپنی کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا، مگر اس کے اندر فخر نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے عائزہ کا بھروسہ جیتا۔ ایک دوپہر وہ عائزہ کے آفس میں فائلیں ترتیب دے رہا تھا جب اچانک عائزہ بولی، دانیال، کیا تم نے کبھی سوچا کہ زندگی میں قسمت کب پلٹتی ہے؟ دانیال نے مسکرا کر جواب دیا، جب انسان نیت سے محنت کرتا ہے۔ میم، قسمت خود ہاتھ تھام لیتی ہے۔ عائزہ نے خاموشی سے سر ہلایا، بالکل، اور تمہاری نیت نے میری قسمت بدل دی۔ یہ سن کر دانیال کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کی۔ نہیں دانیال، تم نے میری سوچ بدل دی۔ میں سمجھتی تھی کہ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، مگر تم نے مجھے یقین دلایا کہ خلوص اب بھی زندہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب عائزہ دفتر میں بھی پہلے سے زیادہ پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ وہ ملازمین سے نرم لہجے میں بات کرتی اور فیصلے سوچ سمجھ کر لیتی۔ دانیال اکثر دیکھتا کہ وہ تنہائی میں کبھی کبھار مسکراتی ہیں، جیسے اندر کا زخم بھرنے لگا ہو۔ ایک شام وہ دونوں دفتر سے واپس جا رہے تھے۔ شہر کی روشنیوں میں عائزہ نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہا، دانیال، میں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیا۔ کسی نے میری محنت دیکھی نہیں، بس میرا اکیلا پن دیکھا، لیکن اب احساس ہوتا ہے شاید زندگی دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو سمجھنے کا نام ہے۔ دانیال خاموشی سے سنتا رہا، اور تم نے وہ آئینہ بن کر دکھایا جس میں میں نے خود کو پہچانا۔ یہ الفاظ دانیال کے لیے اعزاز تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میم، کبھی کبھار اللہ ہمیں کسی کے زخم بھرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ میں نے شاید وہی ایک کام کر کے وسیلہ ثابت کیا خود کو۔ اس لمحے گاڑی کے اندر ایک خوبصورت خاموشی چھا گئی، نہ وہ خاموشی جو تکلیف سے آتی ہے بلکہ وہ جو تسکین دیتی ہے۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ دانیال اب کمپنی کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ ہر فیصلہ، ہر میٹنگ کسی نہ کسی طرح اس سے جڑنے لگا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا مگر کبھی غرور نہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے دعا ہے، اس ماں کی جو پاکستان میں بیٹے کی حفاظت کے لیے سجدوں میں رو رو کر مانگتی تھی۔ ایک دن عائزہ نے اسے اپنے گھر بلایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر 2 کپ چائے رکھے تھے۔
دانیال، تمہیں یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ یہ سب ایک آزمائش تھی؟ جی میم۔ تو سنو، اب وہ آزمائش ختم ہو چکی ہے، مگر ایک نئی ذمہ داری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دانیال چونک گیا۔ ذمہ داری؟ عائزہ نے نرمی سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم کمپنی کے ہوم ڈویژن کے انچارج بنو۔ یہ وہی شاخ ہے جس میں ایمانداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو پیسے سے نہیں ملتی، نیت۔ دانیال کے لیے یہ لمحہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میم، یہ میرا نہیں، آپ کا بھروسہ ہے جو مجھے یہاں تک لایا۔ عائزہ مسکرا دی۔ اور بھروسہ ہمیشہ بھروسے سے بڑھتا ہے، دانیال۔ اس رات دانیال دیر تک نہ سو سکا۔ کھڑکی کے باہر ہلکی برف پڑ رہی تھی، مگر اس کے دل کے اندر موسم بدل گیا تھا۔ اسے لگا جیسے رب نے اس کے سجدوں کا جواب دے دیا ہو۔ ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے آہستہ سے کہا، امی، آپ کی دعائیں رنگ لائیں۔ میں نے عزت نہیں بیچی، بلکہ عزت کمائی ہے۔ اس لمحے کہیں دور پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس کی ماں فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی تھی، اللہ میرے بیٹے کو ہمیشہ سچائی پر قائم رکھنا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں۔ دانیال اب صرف ایک ملازم نہیں رہا تھا، بلکہ عائزہ کی کمپنی کا ایک اہم حصہ بن چکا تھا۔ اس کی ایمانداری اور محنت نے سب کو متاثر کیا۔ جہاں پہلے لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے، اب وہی لوگ مشورے لینے آتے تھے۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر پر نہیں چلتی۔ کچھ کہانیاں جب خوشی کے کنارے پہنچتی ہیں، تب ہی ماضی کے سائے دوبارہ جاگ اٹھتے ہیں۔ ایک سرد صبح عائزہ اپنے دفتر میں بیٹھی رپورٹس دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ایک اجنبی اندر آیا۔ درمیانی عمر کا مرد، مہنگے سوٹ میں ملبوس، مگر چہرے پر غرور کی لکیریں۔ عائزہ کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا۔ دانیال جو باہر موجود تھا، اندر آنے کی اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس نے عائزہ کی نظریں اس آدمی پر جمی دیکھیں، اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ معاملہ کچھ غیر معمولی ہے۔ ہیلو عائزہ، اس مرد نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت عرصہ بعد مل رہے ہیں۔ عائزہ کی آواز بمشکل نکلی، تم یہاں کیوں آئے ہو زبیر؟ دانیال ٹھٹک گیا۔ یہی وہ نام تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی ملازمین کو سرگوشی کرتے سنا تھا، وہی شوہر جس نے عائزہ کو دھوکہ دیا تھا۔ زبیر کرسی پر بیٹھ گیا جیسے یہ جگہ اس کی اپنی ہو۔ سنا ہے کمپنی اب بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، مگر ایک اور بات سن کر حیرت ہوئی۔ اس کی نگاہ دانیال پر پڑی۔ یہ نیا بندہ کون ہے؟ نیا شوہر یا بس کوئی کھیل کا حصہ؟ عائزہ کے چہرے پر غصے اور دکھ کا امتزاج ابھر آیا۔ زبیر، تم اپنی حد میں رہو۔ تمہاری زندگی میں جو عورتیں آئیں انہیں عزت دینا تم نے کبھی نہیں سیکھا۔ زبیر ہنسا۔ عزت؟ اور تم نے کیا کیا؟ بورڈ میٹنگ میں سب کو دکھانے کے لیے ایک ڈرائیور کے ساتھ شادی کا ڈرامہ؟ واہ، تم واقعی بدل گئی ہو۔ یہ جملہ دانیال کے دل میں تیر کی طرح سے لگا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ عائزہ نے سخت لہجے میں کہا، وہ ڈرائیور نہیں، میرا ساتھی ہے، ایک ایسا شخص جس نے میری عزت بچائی، جو تم جیسے خود غرض انسانوں سے بہتر ہے۔ زبیر نے طنزیہ انداز میں تالی بجائی۔ بہت جذباتی تقریر تھی، مگر میں یہ سب دیکھنے نہیں آیا۔ میں کمپنی کے کچھ حصے واپس چاہتا ہوں جو میرا حق بنتا ہے۔ عائزہ نے میز پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ کمپنی میری محنت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تمہارا نام صرف کاغذ پر تھا، تم نے کبھی پسینہ نہیں بہایا، تو اب حصہ کس بنیاد پر مانگتے ہو؟ زبیر کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ اگر تم نے میرا حق نہ دیا تو میں میڈیا کو بتاؤں گا کہ تم نے ایک ملازم کو خرید کر اپنا شوہر بنایا، پھر دیکھتے ہیں تمہاری عزت کہاں کھڑی رہتی ہے۔ کمرے کی فضا ایک لمحے میں سنسناتی ہوئی خاموشی میں بدل گئی۔ دانیال نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں غیر متزلزل وقار تھا۔ جناب، عزت وہ شے ہے جو جھوٹے الزام سے نہیں جاتی، بلکہ جھوٹ بولنے والوں کی زبان سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی کہانی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بولنے دیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کس طرح چھوڑا تھا۔ زبیر لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ عائزہ نے موقع غنیمت جان کر کہا، نکلو میرے دفتر سے۔
तुम्हारा वक्त गुजर चुका है। मैं तुम्हें वही तोहफा दे रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था, जुदाई। जुबैर के कदम तेज हो गए। दरवाजा बंद हुआ, मगर उसकी धमकी फिजा में तैर रही थी। ये मामला खत्म नहीं हुआ आयशा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। दानियाल ने आयशा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में नमी झलक रही थी। मैम, आप ठीक हैं? आयशा ने नजरें झुकाकर कहा। पता नहीं दानियाल, मैंने समझा था माजी दफन हो गया, मगर वो फिर लौट आया। दानियाल ने नरमी से कहा, माजी लौट सकता है मैम, मगर वो जीत नहीं सकता जब आप सच के साथ खड़ी हों। आयशा ने उसकी तरफ देखा। काश मेरे पास तुम्हारी तरह का हौसला होता। आपके पास है मैम, बस यकीन कमजोर हो जाता है। आयशा हल्का सा मुस्कुराई। शायद तुम ठीक कहते हो, मगर मुझे लगता है ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। दानियाल ने यकीन के साथ जवाब दिया, जब तक मैं हूँ कोई तूफान आपकी दीवार नहीं गिरा सकता। वो लम्हा शायद दोनों की जिंदगी का एक नया मोड़ था। एक तरफ माजी का साया लौट आया था, दूसरी तरफ एक नया अज़म पैदा हो चुका था, सच्चाई और भरोसे का। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा, जहां शाम की लाली धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो रही थी, मगर दानियाल को यकीन था इस अंधेरे के बाद एक नया सूरज जरूर तलू होगा। जुबैर के जाने के बाद कंपनी की फिजा कुछ दिन तो मामूल के मुताबिक रही, मगर आयशा और दानियाल दोनों जानते थे कि खामोशी हमेशा आने वाले तूफान का पेश खैमा होती है। जुबैर की आंखों में जो गरूर और इंतकाम की चमक थी, वो भूलने वाली नहीं थी। दानियाल को एहसास हो चुका था कि अब मामलात महज कारोबारी नहीं रहेंगे, ये इज्जत और सच्चाई की जंग बनने जा रही है। चंद दिन बाद कंपनी के दाखिली महकमे में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि आयशा ने अपने ड्राइवर से खुफिया शादी कर ली है, कोई कहता कि दानियाल असल में उसके खुफिया पार्टनर हैं, जिन्होंने गलत तरीके से कंपनी का कंट्रोल हासिल किया। ये झूठ, जो शायद किसी एक जुबान से शुरू हुआ था, अब हर कोने में गूंजने लगा था। दानियाल ने महसूस किया कि कुछ सीनियर मुलाजमीन के रवैये बदल गए हैं। पहले जो सलाम में पहल करते थे, अब रास्ता बदल लेते। एक दिन जब वो बोर्ड रूम में दाखिल हुआ तो सब अचानक खामोश हो गए। निगाहों में तंज था। वो लम्हा दानियाल के लिए कठिन था, मगर उसने सब्र का दामन ना छोड़ा। उसी शाम आयशा ने उसे अपने दफ्तर बुलाया। उनके चेहरे पर वही पुरानी थकन लौट आई थी। दानियाल, वो बाज नहीं आया। जुबैर ने मीडिया को मेरे खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं। कह रहा है मैंने कंपनी को जाती खेल बना लिया है। दानियाल ने गहरी सांस ली। मैम, झूठ ज्यादा देर नहीं चलता, लेकिन जब झूठ किसी बाअसर जुबान से निकलता है तो लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। दानियाल, आयशा के लहजे में शिकस्त की हल्की सी गूंज थी। दानियाल ने नरम लहजे में कहा, मैम, आप हिम्मत ना हारें। आपने ये कंपनी अपनी मेहनत से बनाई है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। अगले ही दिन मीडिया में खबरें चलने लगी। आयशा खान की खुफिया शादी, ड्राइवर से ताल्लुकात के चर्चे, कारोबारी बदउनवानी के इल्जामात, सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश करने लगी, कुछ असली कुछ एडिट शुदा। दुनिया ने एक लम्हे में उस औरत को निशाने पर ले लिया जिसने अपनी जिंदगी का हर दिन मेहनत में गुजारा था। आयशा की आंखों में वो चमक मांद पड़ने लगी। वो दफ्तर में कम नजर आती और ज्यादातर खामोश रहती। दानियाल रोजाना उन्हें हौसला देता, मैम, ये सब वक्त का खेल है, लोग कल सच जान जाएंगे। मगर अंदर ही अंदर वो भी परेशान था। उसे एहसास था कि जुबैर जैसे लोग सिर्फ अफवाहों से मुतमईन नहीं होते, वो गहरी चालें चलते हैं। एक रात जब दानियाल दफ्तर में देर तक काम कर रहा था, उसे एक फाइल मिली। वो फाइल जुबैर के पुराने दस्तखतों से भरी हुई थी। जाली अकाउंट्स, खुफिया माहदे और बैरूनी कंपनियों से गैर कानूनी रकम की मुंतकली के शवाहिद। दानियाल के माथे पर पसीना आ गया। यही तो वो सबूत हैं जो सच को झूठ पर गालिब कर सकते हैं। अगली सुबह वो फाइल लेकर आयशा के पास पहुंचा। मैम, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कुछ अहम दस्तावेजात ढूंढ ली हैं। ये सब साबित करेंगे कि जुबैर ही कंपनी के पुराने घपले का जिम्मेदार है। आयशा की आंखों में जिंदगी की चमक लौट आई। क्या तुम्हें यकीन है दानियाल? पूरा यकीन है मैम। अगर हम ये फाइल मीडिया और बोर्ड के सामने रख दें तो सच सब पर वाज़ेह हो जाएगा।
आयजा ने फौरन फैसला किया, आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं खामोश नहीं रहूंगी। शाम ढली तो मीडिया हाउस के बाहर हजूम था। लाइट्स, कैमरे, रिपोर्टर्स, सब के सब मुंतजिर थे। आयजा ने माइक के सामने खड़े होकर साफ और मजबूत लहजे में कहा, मैं आज यहाँ किसी वजाहत के लिए नहीं बल्कि सच बताने के लिए आई हूँ। मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये हैं वो दस्तावेजात जो साबित करती हैं कि जिस शख्स ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की वही दरअसल बदउनवानी में मुलव्वस था। कमरा खामोश हो गया। रिपोर्टर्स ने हैरत से फाइलों की तस्वीरें खींची। आयजा के लहजे में एतमाद था, मैंने इस कंपनी को खून दिल से बनाया है और मैं इसे अपनी इज्जत के साथ ही बचाऊंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो दानियाल ने देखा आयजा के चेहरे पर बरसों बाद वही पुरानी रोशनी वापस आ गई थी। मैम, मैं जानता हूँ सच छुप नहीं सकता। आयजा ने मुस्कुराकर कहा, शायद सच बोलने के लिए कभी कभी किसी दानियाल की जरूरत होती है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह दानियाल को कंपनी के दरवाजे पर पुलिस नजर आई। वो हैरान हुआ। मिस आयजा खान के नाम वारंट हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। दानियाल के कदमों तले से जमीन निकल गई। आयजा को हिरासत में ले लिया गया। इल्जाम था माली फ्रॉड और दस्तावेजात में रद्दोबदल का शुबा। जुबैर की साजिश ने आखिरी वार कर दिया था। दानियाल ने आयजा को गाड़ी में बिठाया। उनकी नजरें खाली थीं। वो धीरे से बोला, मैम फिक्र ना करें, मैं वादा करता हूँ ये लड़ाई हम हारने नहीं देंगे। इस बार वो सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा था, वो एक मुहाफिज बन चुका था। पुलिस की गाड़ी जब कंपनी के गेट से निकली तो पूरा अमला हैरत में खड़ा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मिस आयजा खान, वो औरत जो बरसों से ईमानदारी और वकार की अलामत समझी जाती थी, आज हथकड़ियां पहने जा रही हैं। मीडिया के कैमरे फ्लैशों की तरह चमक रहे थे। रिपोर्टर्स शोर मचा रहे थे और दानियाल जो उनके साथ बैठा था खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, सच की लाज रख लेना। हिरासत के दौरान आयजा का हौसला देखने के काबिल था। वो किसी कमजोर औरत की तरह नहीं बल्कि एक जंगजू की तरह पुरसुकून बैठी थी। दानियाल हर रोज उनके लिए खाना लाता, वकीलों से राब्ते करता और उनके खिलाफ बनाए गए मुकदमे के कागजात छांटता। हर फाइल, हर सफ़ा जुबैर की चालों से भरा हुआ था। जाली दस्तखत, तब्दील शुदा रिकॉर्ड्स और जाली ईमेल्स, उसने आयजा को फंसाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया था। एक रात जब दानियाल थका हारा जेल के अहाते में पहुंचा, आयजा ने पहली बार उसके सामने आंसू बहाए। दानियाल, मैं थक गई हूँ। लोग कहते हैं कि सच हमेशा जीतता है, मगर ये जीत इतनी मुश्किल क्यों है? दानियाल ने नरमी से कहा, मैम, मुश्किल रास्ते हमेशा उनके लिए होते हैं जिन्हें अल्लाह ने खास मकसद के लिए चुना होता है। आप वो ही हैं, हारने वाली नहीं। आयजा ने सर उठाया। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। तुम्हें यकीन है? दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जितना मुझे अपनी माँ की दुआओं पर है इतना ही आपकी बेगुनाही पर। अगले दिन अदालत की पेशी थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था। जुबैर पहली कतार में बैठा फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वकील ने आयजा के खिलाफ इल्जामात पढ़कर सुनाए। मुलजिमा पर इल्ज़ाम है कि उसने जाली कागजात के जरिए कंपनी के असासे अपने नाम मुंतकिल करने की कोशिश की। आयजा खामोश सुन रही थी। उनके दिल में सिर्फ एक खौफ था, अगर ये सच मान लिया गया तो उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत खाक हो जाएगी। दानियाल के पास वो फाइल मौजूद थी जो उसने कंपनी के रिकॉर्ड से निकाली थी, मगर जुबैर ने अदालती दस्तावेजात में ऐसी जालसाजी की थी कि अब उन कागजात की कानूनी हैसियत मशकूक हो गई थी। वकील ने दानियाल को इशारा किया कि वो बतौर गवाह पेश हो। दानियाल गवाही के लिए खड़ा हुआ तो पूरा हॉल खामोश हो गया। उसकी आवाज़ में सादगी थी मगर अल्फाज में सच की ताकत। मैं इस औरत के साथ काम करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने कैसे हर फैसला ईमानदारी से लिया। जो लोग आज इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही कल इसके साए में इज्जत पाते थे। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो इसके हक में हो? दानियाल ने फाइल खोली मगर इससे पहले ही जुबैर का वकील खड़ा हो गया। जनाबे वाला, ये फाइल नाकाबिले एतबार है।
اس شخص کی پوزیشن کمپنی میں محض ایک ملازم کی ہے۔ اس کی گواہی جذباتی ہے، قانونی نہیں۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ دانیال کے چہرے پر شرمندگی نہیں تھی، صرف سکون۔ وہ جج کی طرف دیکھ کر بولا، میں قانون نہیں جانتا مگر سچ جانتا ہوں۔ اگر دنیا جھوٹ پر یقین کر لے تب بھی سچ مٹ نہیں جاتا۔ جج خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر مقدمہ اگلی پیشی تک مؤخر کر دیا گیا۔ عائزہ کو واپس لے جایا جا رہا تھا جب دانیال نے آہستہ سے کہا، میم ابھی کچھ ختم نہیں ہوا۔ اگلے چند دنوں میں دانیال نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ کمپنی کے پرانے اکاؤنٹنٹ سے ملا، ڈیجیٹل ریکارڈ چیک کیے اور بالآخر اسے ایک ویڈیو ریکارڈنگ ملی۔ زبیر کی اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو، جس میں وہ اعتراف کر رہا تھا کہ اگر عائزہ کو راستے سے ہٹاتا ہے تو اس پر جھوٹا فراڈ ڈالنا پڑے گا۔ یہی وہ ثبوت تھا جس نے کیس کا رخ بدل دیا۔ اگلی پیشی پر جب عدالت میں وہ ویڈیو چلائی گئی تو پورا ہال سناٹے میں ڈوب گیا۔ زبیر کے چہرے کا غرور اڑ گیا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمام الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ مس عائزہ خان بے گناہ ہیں، جبکہ زبیر احمد پر جعل سازی اور جھوٹے مقدمے کا کیس درج کیا جاتا ہے۔ عدالت میں تالیوں کی آواز گونج اٹھی۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ شکر کے تھے۔ دانیال ان کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے عائزہ نے دھیرے سے کہا، میں نے اپنی عزت واپس پا لی، مگر دانیال تم نے اپنی سچائی سے مجھے جتا دیا ہے۔ دانیال نے عاجزی سے جواب دیا، میم عزت آپ کی تھی، میں نے صرف چراغ تھاما تھا تاکہ لوگ اندھیرے میں سچ دیکھ سکیں۔ زبیر کو پولیس نے ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ اب وہی کیمرے جو کل عائزہ کی تذلیل کر رہے تھے آج ان کی عزت کے گواہ بنے ہوئے تھے۔ اس رات جب دونوں خاموشی سے کمپنی کی چھت پر کھڑے تھے، عائزہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دانیال تم جانتے ہو اگر تم نہ ہوتے تو میں ہار جاتی۔ دانیال نے مسکرا کر کہا، میم جب نیت سچی ہو تو اللہ کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے، میں تو بس وسیلہ تھا۔ ان لمحوں میں ہوا میں سکون تھا، جیسے انصاف نے اپنی جگہ پا لی ہو، مگر دونوں جانتے تھے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سچ کی حفاظت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا، مگر اس کے بعد بھی عائزہ اور دانیال کی زندگی میں ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ ایسی کہانی جس میں عزت، بھروسہ، قربانی اور سچائی کا نیا معنی تھا۔ زبیر جیل جا چکا تھا، مگر اس کے چھوڑے ہوئے زخم اب بھی کمپنی کے ماحول میں محسوس ہوتے تھے۔ لوگوں کی نظریں بدلی تھیں، رویے نرمی میں ڈھل گئے تھے، مگر سب سے بڑی تبدیلی عائزہ کے اندر آئی تھی۔ وہ عورت جو کبھی ٹوٹے ہوئے اعتماد کی دیواروں میں قید تھی، اب پہلے سے زیادہ پروقار اور پر اعتماد اور مطمئن تھی۔ عدالت کے اگلے دن جب دانیال دفتر آیا، ملازمین نے پہلی بار اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ ویل ڈن مسٹر دانیال۔ یہ الفاظ سن کر اس کے چہرے پر شرم بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کامیابی صرف اس کی نہیں بلکہ اس خلوص کی تھی جو دل سے نکلتا ہے۔ عائزہ اپنے کیبن میں کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو وہ برسوں سے پہنتی آ رہی تھی، وہی انگوٹھی جو ان کے ماضی کی یاد تھی، مگر آج انہوں نے اسے میز پر رکھا اور دھیرے سے کہا، کچھ نشانیاں ماضی میں رہنے کے لیے ہوتی ہیں، اب مجھے حال کو جینا ہے۔ دانیال خاموشی سے کھڑا تھا۔ میم اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ کہو دانیال۔ میں نے پہلی بار آپ کو جب دیکھا تھا تو آپ کے چہرے پر تھکن تھی، آج اس تھکن کی جگہ روشنی ہے، شاید یہ ہی آپ کی اصل فتح ہے۔ عائزہ نے نرمی سے کہا، روشنی کبھی خود نہیں آتی دانیال، کوئی نہ کوئی اسے لے کر آتا ہے، اور میرے لیے وہ تم تھے۔ یہ جملہ دانیال کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں، میم اگر میری موجودگی نے آپ کے لیے کچھ آسان کیا تو یہی میری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے۔ اگلے ہفتے کمپنی میں ایک بڑی میٹنگ رکھی گئی۔ مقصد تھا نیا آغاز، نیا ویژن اور نئی سمت۔ عائزہ نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، مگر خاص طور پر ایک شخص کا، دانیال احمد۔ یہ شخص نہ میرے خاندان کا حصہ ہے، نہ کسی بڑے ادارے سے پڑھا لکھا ہے، مگر اس نے جو کیا وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ سے زیادہ تھا۔
اس نے ثابت کیا کہ ایمانداری کسی ڈگری سے نہیں، نیت سے پہچانی جاتی ہے۔ ہال میں زوردار تالیوں کی گونج ہوئی۔ دانیال کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب اس نے کبھی اپنے گاؤں کی مٹی پر بیٹھے بیٹھے دیکھا تھا۔ چند دن بعد عائزہ نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا۔ شام کے وقت وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ فضا پرسکون تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ عائزہ نے دھیرے سے کہا، دانیال، تم اب واپس پاکستان جانا چاہتے ہو؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ دانیال نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، جی میم، میرا دل ماں کے پاس جانے کو بے قرار ہے۔ وہ برسوں سے میری واپسی کی دعائیں کر رہی ہیں، مگر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ عائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں دانیال، اب تمہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایک مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تم آئے، اپنی ایمانداری سے سب بدل دیا۔ اب تمہارا سفر نئے خوابوں کی طرف ہونا چاہیے۔ دانیال خاموشی سے بیٹھ گیا۔ فضا میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے دونوں جانتے ہوں کہ یہ الوداع نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کا وعدہ ہے۔ چند دن بعد وہ وطن واپس روانہ ہوا۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں گزرے لمحے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ دن جب وہ ایک عام ڈرائیور تھا، جب پہلی بار عائزہ سے وہ ملا، جب 2 ارب کی پیشکش ہوئی، جب میٹنگ میں اس نے سچائی کے ساتھ سر اٹھایا اور جب عدالت میں انصاف جیتا۔ پاکستان کی مٹی پر قدم رکھتے ہی اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کی ماں جو دروازے پر کھڑی تھی دوڑی آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا، میرا دل کہتا تھا کہ تو جیت کر آئے گا۔ دانیال نے مسکرا کر کہا، امی، اللہ نے عزت دے دی، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس رات گاؤں کے صحن میں بیٹھے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں عائزہ کے لیے دعا کی۔ اللہ، جس عورت نے مجھے بھروسہ دیا اسے سکون دے، جس نے مجھے عزت دی اسے عزت میں اضافہ دے۔ اسی لمحے اس کے فون پر پیغام آیا، دانیال، کمپنی کا نیا منصوبہ پاکستان میں شروع ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس کے ڈائریکٹر بنو۔ تمہارا خلوص ہمارا سرمایہ ہے عائزہ۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، تو نے خلوص کا انعام عطا کر دیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر ایک سبق چھوڑ گئی۔ ایمانداری وقتی فائدہ نہیں دیتی، مگر دائمی عزت ضرور عطا کرتی ہے۔ اور کبھی کبھی سچ بولنے والا دنیا نہیں جیتتا بلکہ دل جیت لیتا ہے۔